मगरिब का वक्त था। मैं नमाज पढ़कर अभी घर आया ही था कि मस्जिद से ऐलान हुआ कि एक परदेसी मुसाफिर दुराने नमाज सजदे में फोत हो गया है। सब लोग आ जाएं, शायद कोई इसे जानने वाला हो। मैं अभी मस्जिद पहुंचा तो ये देखकर हैरान रह गया कि वो मुसाफिर। मैं अमूमन असर के बाद घर वापस आ जाता था, लेकिन आज मुझे मामूल से थोड़ी देर हो गई। इसी वजह से मैंने सोचा मगरिब में कुछ वक्त बाकी रह गया है तो मगरिब की नमाज मस्जिद में अदा करके ही घर जाता हूँ, वरना अगर सीधा घर चला गया तो सुस्ती पड़ जाएगी और नमाज नहीं पढ़ पाऊंगा। यही सोचकर मैंने अपने कदमों को मस्जिद की तरफ मोड़ लिया और इलाके की मस्जिद में आ गया। यहाँ पर अभी चंद एक लोग ही मौजूद थे। अजान होने में अभी 10 मिनट बाकी थे, इसीलिए मैं वजू करके सफ पर आकर बैठ गया। वहीं पे मुझे मोहल्ले में एक जानने वाला काशिफ मिल गया। काशिफ बच्चों के कपड़ों का कारोबार करता था और आजकल इसके कारोबार में खूब बरकत पड़ चुकी थी और इसके हालात पहले से काफी बेहतर हो गए थे। काशिफ के साथ सलाम दुआ करने के बाद हम इधर उधर की बातें करने लगे और फिर अजान का वक्त हो गया तो इमाम साहब ने अजान दी। हमने खामोशी से अजान सुनी और अजान होने के चंद मिनट बाद ही मस्जिद में जब नमाजी चले आए तो मैंने अफसोस से खाली सफों की तरफ निगाह दौड़ाई। हर नमाज में सिर्फ चंद नमाजी ही शामिल होते थे। हालांकि ये मोहल्ला तो अच्छा खासा बड़ा था और यहाँ पर एक ही मस्जिद थी, लेकिन जब मैं मस्जिद में चंद नमाजियों को देखता तो मेरा दिल अफसुदा हो जाता, जैसे इस वक्त हुआ था। इस वक्त भी चंद नमाजी ही वहां पर मौजूद थे। नमाज अदा करने के बाद दुआ मांगकर मैं घर की तरफ चला आया। इस वक्त मैं काफी थक चुका था और आज मुझे भूख भी बहुत लगी हुई थी, क्योंकि सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया था और अब भूख के मारे मेरा बुरा हाल था। मैं जैसे ही घर पहुंचा तो मस्जिद में अलान होने लगा। मैंने खामोशी से अलान सुना। कारी साहब कह रहे थे कि मस्जिद में नमाज अदा करते हुए सजदे में एक मुसाफिर की मौत वाक़या हो गई है और वो अल्लाह को प्यारा हो गया है। इस मुसाफिर की शिनाख्त के लिए सब लोग मस्जिद में आ जाएं, शायद कोई इसे जानता हो। इस तरह इसके घर वालों को इसके बारे में मालूम हो जाएगा। ऐलान सुनकर एक लम्हे के लिए मैंने सोचा कि रहने देता हूँ, क्या जरूरत पड़ी है दोबारा मस्जिद जाऊं और न जाने वहां पर कितना वक्त लग जाए। लेकिन फिर ख्याल किया, नहीं, एक बार तो जाना चाहिए। किसी का प्यार इस दुनिया से गुजर चुका है, न जाने वो कहाँ से आया है, कौन है। हो सकता है कि मेरा ही कोई जानने वाला निकल आए। मुझे एक बार मस्जिद जाकर जरूर देखना चाहिए। यही सोचकर मैं फौरन घर से निकल आया। सारे रास्ते यही सोच मेरे दिमाग में चकराती रही। आखिर वो कैसा प्यारा इंसान था जिसे सजदे की हालत में मौत नसीब हुई। अल्लाह के नजदीक वो शख्स कितना पसंदीदा होगा और इसके अमाल कितने नेक होंगे कि आज नमाज पढ़ते हुए सजदे की हालत में इस दुनिया से कूच कर गया। मैं इस बारे में सोचता हुआ मस्जिद पहुंचा तो वहां पर काफी लोग जमा हो चुके थे। वो नमाजी जिन्होंने कुछ देर पहले यहाँ पर नमाज अदा की थी। इसके अलावा भी काफी लोग वहां पर जमा थे। मैंने अफसोस से इन लोगों के चेहरे पर नजर दौड़ाई, क्योंकि ये लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए नहीं आ सकते थे, लेकिन किसी की मैयत का तमाशा देखने के लिए फौरन पहुंच गए। नफरत की एक लहर मुझे अपने वजूद में दौड़ती हुई महसूस हुई। ताहम मैंने अल्लाह से माफी मांगी और फौरन आगे बढ़ा। हजूम को चीरता हुआ मैं जब मैयत के करीब पहुंचा तो वहां पर काफी लोग इसे देख रहे थे। मैंने भी एक निगाह इस पर दौड़ाई तो एक लम्हे के लिए तो वो मुझे जाना पहचाना लगा, और जब मैंने गौर किया तो पता चला वो आदमी रोजाना हमारी गली में फ्रूट बेचने के लिए आता था और रोजाना की बुनियाद पर फेरी लगाता था। मैंने इमाम साहब से कहा, इमाम साहब, ये तो फल वाला है, रोज हमारी गली में आता है और फेरी लगाता है, रोजाना ये फल बेचता है। मेरी बात सुनकर इमाम साहब कहने लगे कि आपको इसके घर के बारे में कुछ पता है, इसके घर वालों के बारे में कुछ इल्म है। इमाम साहब के पूछने पर मैंने नफी में सर हिला दिया और कहा, मुझे इल्म तो नहीं, लेकिन मैं इसे रोज देखता हूँ। अब इसे यहाँ पर इस हालत में पड़े हुए देखकर बहुत अफसोस हुआ है। मैंने अफसोस का इजहार किया तो इमाम साहब कहने लगे, दरअसल हम इसके घर वालों को ढूंढ रहे हैं ताकि मैयत को इसके वर्सा के हवाले किया जा सके और हम अपनी जिम्मेदारी से बरी जुमा हों।
امام صاحب کے کہنے پر میں نے آہستہ سے سر ہلا دیا، لیکن یہ بات سچ تھی کہ مجھے اس بارے میں کوئی علم نہیں تھا۔ وہاں پر کافی لوگ موجود تھے اور سب باری باری اس میت کا دیدار کر رہے تھے۔ تبھی ان میں سے ایک شخص کہنے لگا، امام صاحب میں اسے جانتا ہوں، یہ ایک پھل فروش ہے اور اس کا نام محمود ہے۔ اس شخص کے کہنے پر امام صاحب کے چہرے پر ایک اطمینان آ گیا اور وہ کہنے لگے، کیا تم اس کے گھر کے بارے میں جانتے ہو؟ کیا تمہیں اس کے گھر والوں کی کوئی خبر ہے؟ تو وہ شخص بولا، جی میں جانتا ہوں کہ یہ کہاں پر رہتا ہے۔ دراصل اسی محلے کے جو پچھلی طرف ایک کچی آبادی بنی ہوئی ہے، وہیں پر اس کا گھر ہے، جہاں پر اس کی بیوی اور 3 بچے رہتے ہیں۔ اس شخص نے ذرا تفصیل سے بتایا تو امام صاحب فوراً کہنے لگے، تم ایسا کرو، اس کے گھر پر کسی طریقے سے اطلاع دے دو تاکہ اس کے ورثاء کو اس بات کی خبر ہو جائے کہ یہ شخص اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ امام صاحب کے کہنے پر وہ شخص سر ہلاتا ہوا کہنے لگا، امام صاحب آپ فکر مت کریں، میں ابھی اس کے گھر پر جا کر اطلاع کرتا ہوں، یقیناً میت کو وصول کرنے کے لیے اس کے ورثاء چلے آئیں گے۔ یہ کہہ کر وہ شخص وہاں سے چلا گیا اور میں حیرت اور رشک سے اس شخص کے چہرے کی طرف دیکھتا رہا، جس کے چہرے پر ایک سکون پھیلا ہوا تھا اور یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اپنی ساری ذمہ داریاں پوری کر کے اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے۔ تمام محلے والے وہاں پر جمع تھے اور ہر کوئی اس کی ایسی موت پر رشک کر رہا تھا۔ سب کے چہرے پر ایک ستائش تھی اور ایک عجیب سی روشنی دکھائی دے رہی تھی۔ میں خود بھی اس آم سے پھل والے کی ایسی موت پر حیرت اور حسد سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اتنی اچھی موت قسمت والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ سجدے میں اللہ کی عبادت کرتے ہوئے مسجد میں موت نصیب ہو جانا تو بڑی قسمت کی بات ہے۔ میرا ابھی گھر جانے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ میں اس شخص کے چہرے کی طرف دیکھتے رہنا چاہتا تھا۔ کچھ دیر گزر گئی جب مسجد سے جانے والا شخص واپس آیا اور اس کے ساتھ ایک اور شخص بھی موجود تھا۔ وہ اس پھل فروش کا بھائی تھا۔ اس نے جب اپنے بھائی کو اس طرح مردہ حالت میں دیکھا تو غم سے رونے لگا۔ سب آگے بڑھ کر اسے حوصلہ دینے لگے۔ امام صاحب نے بھی اسے اللہ کی مرضی کے اوپر صبر کرنے کی تلقین کی اور پھر چند لوگوں کی مدد سے وہ اپنے بھائی کی میت کو یہاں سے لے کر چلا گیا۔ میں بھی افسردہ دل کے ساتھ گھر واپس لوٹ آیا۔ بیوی نے پوچھا، کیا بات ہے؟ آپ کچھ پریشان دکھائی دے رہی ہیں، سب ٹھیک تو ہے؟ آپ اچانک کہاں چلے گئے تھے؟ میں نے اسے آج ہونے والے سارے واقعے کے بارے میں بتایا تو وہ بھی رشک اور حیرت سے اس پھل والے کے بارے میں سوچنے لگی اور کہنے لگی، کتنا خوش نصیب انسان ہے جسے ایسی موت نصیب ہوئی۔ اللہ ہمیں بھی اسی طرح ایمان کی حالت میں موت نصیب فرما دے۔ اس کے کہنے پر میں نے زیر لب آمین کہا اور کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا، لیکن سچ بات تو یہ تھی کہ اس معمولی سے پھل فروش کا چہرہ میری نگاہوں کے سامنے آتا جا رہا تھا۔ وہ جتنے سکون کے عالم میں دکھائی دے رہا تھا، یوں لگ رہا تھا کہ جیسے اللہ نے اس کی اگلی منازل کو آسان کر دیا ہے اور وہ خوشی خوشی اس دنیا سے رخصت ہوا ہے۔ میں اسی پھل فروش کے بارے میں سوچتے ہوئے کھانا کھا رہا تھا اور دھیان اسی میں اٹا ہوا تھا۔ کھانے کے چند نوالے لینے کے بعد میرا دل اٹھ گیا۔ حالانکہ پہلے مجھے شدید بھوک لگی تھی، لیکن اب میرا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ میں نے اپنی بیوی سے چائے بنانے کا کہا اور کمرے میں لیٹ گیا، لیکن میں نے اپنے دل میں اس بات کا تہیہ کر لیا تھا کہ میں ایک بار اس پھل فروش کے گھر میں ضرور جاؤں گا اور معلوم کروں گا کہ آخر اس کی موت کیوں ہوئی، کیسے ہوئی اور اس کے کس عمل نے اسے ایسی قابل رشک موت سے نوازا۔ یہ سوچ کر میں مطمئن ہو گیا تھا۔ اگلے دن جب عصر کے وقت میں گھر واپس لوٹ رہا تھا تو مسجد میں جنازے کا اعلان ہو رہا تھا۔ یہ جنازہ اسی پھل فروش کا تھا۔ میں نے اپنے قدموں کو مسجد کی طرف موڑ لیا اور جنازے میں شامل ہو گیا۔ اس کا چہرہ کل کی نسبت آج اور زیادہ خوبصورت اور روشن دکھائی دے رہا تھا۔ غسل کرنے کے بعد آج اس کے چہرے پر ایسا سکون اور اطمینان پھیلا ہوا تھا جو میں نے کسی زندہ انسان کے چہرے پر کبھی نہیں دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کا چہرہ دیکھ کر میرا دل شاد ہو گیا۔ بے اختیار دل نے خواہش کی تھی، یا اللہ میرے چہرے کو بھی قیامت کے روز اسی طرح روشن رکھنا۔ آمین کہتے ہوئے میں نے اس شخص کی بخشش و مغفرت کی دعا کرتے ہوئے
مسجد سے گھر واپس لوٹ آیا، لیکن میرا دل وہیں کہیں مسجد میں ہی رہ گیا تھا، اور آنکھیں اس شخص کے دیدار کے بعد اسی کا چہرہ دیکھنے کی خواہش کر رہی تھی۔ اگلے 2-3 دن بہت مصروفیت بھرے رہے، کیونکہ مجھے کام کے سلسلے میں دوسرے شہر جانا پڑ گیا تھا اور وہیں پر 3 دن لگ چکے تھے۔ میرے ذہن سے وہ پھل فروش بالکل نکل چکا تھا، اور کام کی مصروفیت کے باعث میں بھول گیا تھا کہ مجھے اس کے گھر جانا ہے۔ 3 دن کے بعد جب میں گھر واپس لوٹا تو بیوی بچے بھی مجھ سے بہت زیادہ اداس تھے۔ خود میں بھی انہیں بہت یاد کرتا رہا تھا۔ ان کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ کرتے اور کھانا کھاتے ہوئے وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا، اور میں چونکا تو تب جب مسجد سے عشاء کی اذان کی آواز سنائی دی۔ میں فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور اپنی بیوی سے کہا، میں ذرا مسجد تک جا رہا ہوں، کچھ دیر تک نماز پڑھ کے واپس آتا ہوں، تم تب تک چائے بنا لو۔ یہ کہہ کر میں فوراً گھر سے نکل آیا، اور مسجد کی طرف بڑھتے ہوئے قدموں کے دوران ہی مجھے وہ پھل فروش یاد آ گیا، اور تب میں نے تہیہ کر لیا کہ اگلے ہی دن ضرور اس کے گھر جاؤں گا اور اس کے بھائی سے اس بارے میں معلوم کروں گا کہ آخر اس پھل فروش کی ایسی کون سی نیکی تھی، یا اس کا ایسا کون سا نیک عمل تھا جس نے مرتے وقت اسے ابدی سکون دے دیا اور وہ سجدے کی حالت میں اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اگلے دن چونکہ مجھے کام سے چھٹی تھی، اسی لیے ناشتے کے بعد میں کچی آبادی کی طرف آ گیا۔ سوچا تھا وہاں سے جا کر اس پھل فروش کے گھر کے بارے میں معلوم کر لوں گا، اور پھر اس کے بارے میں پوچھتے ہوئے میں اس کے گھر تک پہنچ گیا۔ اس کے گھر کی دیواریں اس کی غربت کو ظاہر کر رہی تھیں، جن کے اوپر کوئی رنگ روگن نہیں تھا، اور پلستر بھی جگہ جگہ سے اکھڑ چکا تھا۔ دروازہ کسی دور میں شاید نیلے رنگ کا ہوگا، ابھی تو مٹی اور موسم کی سختیوں کی وجہ سے عجیب سے رنگ کا ہو رہا تھا۔ دروازے کے اوپر پڑا ہوا میلا سا پردہ، جو زمین سے 2 فٹ اونچا تھا، پردہ رکھنے میں ناکام ہو رہا تھا۔ گھر کی ظاہری حالت سے ہی مکینوں کی معاشی حالت کا بخوبی اندازہ ہو رہا تھا۔ میں نے دروازے پر دستک دی تو کچھ دیر کے بعد ہی ایک اونچا لمبا آدمی چلا آیا۔ میں نے پہچان لیا کہ یہ اس پھل فروش کا بھائی ہے جو اس دن مسجد میں چلا آیا تھا۔ اس کے چہرے پر ابھی بھی غم تازہ تھا اور آنکھوں میں نمی سی تھی۔ میں نے سلام کرنے کے بعد اس سے کہا، آپ کے بھائی کا سن کر بہت افسوس ہوا، اس دن مسجد میں بھی موجود تھا۔ میرے کہنے پر اس نے آہستہ سے سر ہلاتے ہوئے مجھے اندر آنے کا کہا، تو میں جھجکتے ہوئے اندر داخل ہو گیا۔ سامنے ایک چھوٹا سا صحن تھا، جس کے کونے میں باورچی خانہ دکھائی دے رہا تھا، جس میں چند برتن موجود تھے اور پرانا سا چولہا فرش پر پڑا ہوا تھا۔ صحن کے دوسرے کونے میں غسل خانہ بنا ہوا تھا، جس کے باہر ایک چھوٹا سا واش بیسن لگا ہوا تھا، جس کے اوپر لگی ہوئی ٹوٹی کو رسی سے کس کر باندھ دیا گیا تھا۔ واش بیسن ایک جگہ سے ٹوٹا ہوا تھا۔ سامنے چھوٹے چھوٹے 2 کمرے تھے، اور ان کمروں کو ابھی تک دروازے نہیں لگے ہوئے تھے، وہ کسی بھی پردے سے آزاد تھے۔ ایک نظر میں جتنا گھر دیکھ سکا، مجھے شدید افسردگی نے گھیر لیا۔ بیٹھک میں داخل ہونے کے بعد وہاں پر رکھا ہوا پرانا فرنیچر بھی مکینوں کی حالت کو بخوبی ظاہر کر رہا تھا۔ میں کرسی پر بیٹھ گیا، جس کی ظاہری حالت بہت خستہ تھی، تاہم بیٹھنا تو تھا ہی۔ بیٹھنے کے چند لمحوں کے بعد میں نے اسے مسجد میں پیش آنے والی اس دن کی صورتحال کے بارے میں بتایا تو وہ آنسوؤں سے رونے لگا۔ تبھی میں نے اس کے گھٹنے پر رکھے ہوئے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور کہا، بھائی صاحب آپ حوصلہ کریں، آپ کا بھائی بہت خوش قسمت ہے جو سجدے کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوا، اور اس کا خاتمہ ایمان کے ساتھ ہوا۔ اللہ نے اسے اتنی پیاری موت نصیب کی کہ ہر کوئی ایسی موت کی خواہش کرے۔ میں خود بھی اس دن سے آپ کے بھائی پر رشک کر رہا ہوں، اور میرے دل میں ایک سوال بے چینی پھیلائے ہوئے ہے، اسی وجہ سے آج آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ میں نے جھجکتے ہوئے جب اس شخص سے کہا تو وہ ایک دم چونک اٹھا اور کہنے لگا، کیسا سوال؟ آپ پوچھیں، کیا پوچھنا ہے؟ تبھی میں نے اسے کہا، دراصل مجھے یہ پوچھنا تھا کہ آپ کے بھائی کا کون سا عمل ہے یا ایسی کون سی نیکی ہے جس کی بدولت اللہ نے انہیں ایسی پیاری موت نصیب کی۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا خاتمہ بھی ایمان کے ساتھ ہو اور میں ایسی ہی موت کا حقدار ٹھہرایا جاؤں، اسی لیے ابھی سے اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں۔
تاکہ زندگی کے باقی دن اس کی محبت میں گزر جائیں۔ میں نے جب اس شخص سے پوچھا تو وہ چند لمحے سوچنے لگا، پھر کہنے لگا، بات تو کچھ خاص نہیں۔ دراصل میرا بھائی بہت سیدھا سادہ اور بھولا انسان تھا۔ علاقے کے لوگ اسے آسانی سے بے وقوف بنا دیتے۔ اسکول میں جاتا تو اسکول میں بھی لڑکے اسے بے وقوف بنا کر اسے چیزیں چھین لیا کرتے تھے، لیکن نہ تو اس نے کبھی شکایت کی اور نہ ہی وہ کبھی رویا تھا۔ وہ خاموش رہ جاتا اور صبر کر لیتا۔ کچھ دن بعد وہ لڑکے خود ہی اس کی چیز واپس کر دیتے۔ میں اپنے بھائی کو سمجھاتا تھا اور کہتا تھا، تم غلط کرتے ہو، تمہیں اپنے حق کے لیے لڑنا چاہیے، تمہیں ان لڑکوں کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ لیکن مجھے وہ ہمیشہ صبر کے ساتھ رہنے کی تلقین کرتا اور یہی کہتا، اسی طرح کبھی ان لڑکوں کو ہدایت آ جائے گی۔ وقت گزرتا رہا، میرا بھائی بڑا ہوا۔ میٹرک کرنے کے بعد اس نے نوکری کے لیے بہت ہاتھ پاؤں مارے، لیکن کہیں پر بھی نوکری نہیں ملی۔ حالات کی تنگی نے اسے مجبور کر دیا کہ وہ کوئی ایسا کام کر لے جس میں بے شک عزت نہ ہو، لیکن اجرت تو ملتی رہے۔ اسی لیے اس نے ایک ورکشاپ میں نوکری کر لی۔ کچھ عرصہ وہاں پر چھوٹا بن کر کام کیا، لیکن لوگ اس کے ہنر کا فائدہ اٹھانے لگے اور بنا اجرت اس سے کام کروانے لگے۔ اسی وجہ سے اماں نے اس کا وہ کام چھڑوا دیا اور پھر وہ ایک چائے کا کھوکھا کھول کے بیٹھ گیا۔ چائے کے کھوکھے میں اماں نے اس کی بہت مدد کی تھی، لیکن کچھ عرصے کے بعد ہی اس کا وہ کام بھی بند ہو گیا۔ وہ بہت پریشان تھا کیونکہ آج کل اماں اس کی شادی کے لیے لڑکیاں دیکھتی پھر رہی تھیں، اور پھر جب اسے اور کچھ سمجھ نہیں آیا تو اس نے ریڑھی پر پھل بیچنا شروع کر دیے۔ ریڑھی تو ہمارے پاس پہلے سے ہی موجود تھی، کیونکہ ابا ریڑھی پر سبزی لگا کر بیچا کرتے تھے، اور اب میرے بھائی نے ریڑھی پر پھل فروخت کرنا شروع کر دیا۔ اسے یہ کام راس آ گیا اور وہ اس میں خوش تھا۔ گلی گلی محلہ پھر کر وہ پھل فروخت کرتا اور اسے مناسب منافع حاصل ہو جاتا۔ وہ خوش تھا کیونکہ اس کا کام چل نکلا تھا۔ اسی دوران اماں نے اس کی شادی کر دی اور وہ اپنی ایک نئی زندگی شروع کر چکا تھا۔ میں چونکہ کام کے سلسلے میں دوسرے شہر چلا گیا تھا، اپنے دوست کے ساتھ شراکت پر کاروبار شروع کیا، تو اسی وجہ سے میں ایک گھر پر کم ہی ہوتا۔ اماں ہی اکثر اس کے بارے میں بتاتی رہتی۔ اس نے پھل فروخت کرنے کا کام بند نہیں کیا، کیونکہ اس کا کہنا تھا، اس ریڑھی کے بدولت ہی اس کے کام میں برکت ہے اور وہ اس کام سے آسانی سے اپنا گھر بار چلا رہا ہے۔ وہ اس کام سے مطمئن تھا اور روزانہ جتنے پھل منڈی سے لے کر آتا اتنے ہی بیچ بھی دیتا۔ اس کی ریڑھی پر جو پھل بچا رہ جاتا وہ کبھی اسے گھر نہیں لے کر آتا، بلکہ کسی یتیم یا بیوہ کے گھر پر دے کر آتا۔ علاقے میں اس نے ایسے بہت سارے گھر اپنی نظر میں رکھے ہوئے تھے جہاں پر وہ باری باری پھل دیا کرتا تھا اور بدلے میں ان کی دعائیں سمیٹ لیتا۔ شاید اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ نیکی اتنی پسند آ گئی کہ اس کے لیے نجات کا ذریعہ بن گئی۔ اس شخص نے جب اپنے بھائی کے بارے میں کہا تو میں حیران رہ گیا۔ ایک عام سا پھل فروش اتنا بڑا دل رکھتا تھا کہ اپنی ریڑھی پر بچ جانے والے پھل کو گھر میں اپنے بچوں کے لیے نہیں لے کر آتا تھا اور نہ ہی اگلے دن کے لیے بچا کر رکھتا تھا، بلکہ اس بچے ہوئے پھل کو وہ کسی غریب یتیم یا پھر بیوہ کو دے آتا تھا اور بدلے میں ان کی دعائیں سمیٹتا تھا۔ یہ کتنا بڑا عمل تھا، کتنی بڑی نیکی تھی جس کی توفیق اللہ نے اسے دی ہوئی تھی۔ حالانکہ اس پھل فروش کے اپنے گھر کے حالات اتنے خراب تھے کہ بامشکل ہی اس کا گزارا ہوتا ہوگا، لیکن پھر بھی اس کا دل بڑا تھا اور اس کی سوچ اعلیٰ تھی۔ اسی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے خاص بندوں میں چن لیا تھا، اور وہ شخص اب بھی اپنے بھائی کو یاد کر کے رو رہا تھا اور میں اس شخص کے بارے میں سوچ کر حیران تھا۔ تبھی نہ جانے میرے دل میں کیا خیال آیا۔ میں نے اسے کہا، آپ کے بھائی کے کتنے بچے ہیں؟ کیا آپ مجھے ان سے ملوا سکتے ہیں؟ اس نے آہستہ سے سر ہلایا اور اٹھ کر گھر کے اندرونی حصے کی طرف چلا گیا۔ کچھ منٹ بعد جب وہ واپس آیا تو اس کے ساتھ 3 بچے تھے جن کی عمر بالترتیب 7 برس، 5 برس اور 3 برس تھی۔ تینوں لڑکے تھے اور بہت پیارے تھے، لیکن ان کی آنکھوں میں دکھ ہلکورے لے رہا تھا۔ میں جانتا تھا یہ دکھ یتیمی کا ہے، انہیں اب باپ کی شفقت اور محبت کبھی نہیں ملے گی۔ میں نے محبت سے تینوں کو اپنے پاس بلایا اور ایک ساتھ گلے لگا لیا۔ میرے دل کے اندر جیسے اطمینان سا اترتا چلا گیا۔ میں نے جو سوچ لیا تھا
اب وہ کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ اپنی جیب میں سے میں نے ہزار ہزار کے چند نوٹ نکالے اور سب سے بڑے لڑکے کے ہاتھ پر رکھ دیے اور کہا، بیٹا یہ تمہارے لیے ہیں، یوں سمجھو کہ تمہارے ابو نے بھیجے ہیں، اور جو نیک عمل وہ دوسروں کے لیے کرتے تھے اب وہ عمل لوٹ کر تم لوگوں کے لیے اجر بن کر آئے گا، اور تم لوگ اپنے باپ کے لگائے ہوئے نیکی کے پودے کے پھل توڑ توڑ کر کھاؤ گے۔ میں نے اس بچے کے ہاتھ پر پیسے رکھے اور اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ تینوں بچے حیرانی سے مجھے دیکھ رہے تھے اور ہاتھ میں پکڑے ہوئے ان نوٹوں کو دیکھ کر اس لڑکے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور ان آنسوؤں نے مجھے بتا دیا تھا کہ باپ کے مرنے کے بعد ان کے یہ چند دن کتنی مشکل سے گزرے ہوں گے۔ میں بے ساختہ اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو چھپا گیا اور ان بچوں کے سروں پر باری باری ہاتھ رکھتا ہوا میں گھر سے باہر آ گیا اور اپنی ہاتھ کی پشت سے اپنے آنسوؤں کو صاف کیا۔ گھر آنے تک میرا دل اطمینان سے بھر چکا تھا اور ایک ایسا سکون مجھے نصیب ہوا جس کی لذت میں نے آج تک کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا اب میں اس پھل فروش کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ایسا ہی کروں گا اور اپنے لیے نیکی کے راستے ہموار کر کے میں اللہ کا پسندیدہ بندہ بنوں گا اور اس کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اپنے لیے ویسے ہی موت کا طلبگار ہوں گا جیسی موت اس پھل فروش کو ملی تھی۔ گھر پہنچا تو بیوی نے میرے مطمئن چہرے کو دیکھا اور پوچھنے لگی، کیا بات ہے؟ آج آپ کے چہرے پر بہت اطمینان ہے اور آپ بہت خوش دکھائی بھی دے رہے ہیں، کہاں گئے تھے آپ؟ میری بیوی نے تجسس سے پوچھا تو میں بولا، بیگم دراصل آج میں اس پھل فروش کے گھر پر گیا تھا اور ایک ایسا سبق سیکھ کر آیا ہوں جو نہ تو کہیں کتابوں میں لکھا ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی سکھاتا ہے۔ آج اس سبق کو سیکھ کر اور اس کے اوپر عمل کر کے میرے دل کو جو اطمینان ہوا ہے تم سوچ بھی نہیں سکتی ہو۔ میں نے سکون بھرے لہجے میں اپنی بیوی کو جب یہ کہا تو وہ مسکرا دی اور کہنے لگی، میں سمجھ سکتی ہوں کیونکہ اس وقت آپ کے چہرے پر جو اطمینان اور خوشی پھیلی ہوئی ہے میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ میری بیوی نے محبت سے جب مجھے کہا تو میں مسکرا دیا اور اسے آج پیش آنے والے واقعے کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ اس پھل فروش کی اتنی سخاوت اور وسیع قلبی کے بارے میں سن کر میری بیوی کی آنکھیں بھیگ گئیں اور کہنے لگی، اللہ نے اس پھل فروش کو کتنا ظرف دیا ہوا تھا کہ وہ اپنی کمائی کا ایک حصہ ان یتیموں اور بیواؤں پر خرچ کر رہا تھا جو اس کے علاقے میں موجود تھے۔ اس کے جتنے وسائل تھے ان وسائل میں رہ کر وہ ان کا خیال کر رہا تھا، اور ہم کتنے غافل ہیں، ہمارے پاس اتنے وسائل موجود ہونے کے باوجود آج تک ہم نے کبھی ان کے بارے میں سوچا ہی نہیں۔ ہم تو اپنی دنیا میں مگن رہتے ہیں اور آنے والی کل کی فکر میں مبتلا رہتے ہیں۔ میری بیوی نے آنسوؤں کے ساتھ جب یہ بات کہی تو میرا دل بھی جیسے شرمندہ ہو گیا۔ وہ سچ کہہ رہی تھی، ہم نے آج تک کبھی کسی دوسرے کے بارے میں سوچا ہی نہیں، کبھی اپنے ہمسائے کا بھی خیال نہیں کیا کہ وہ کہیں بھوکا نہ سو گیا ہو، جبکہ اسلام میں ہمسایوں کے بیواؤں اور یتیموں کے کتنے حقوق ہیں۔ اگر ہم پڑھیں تو ہمیں معلوم ہو کہ ہم دین سے کتنے غافل ہیں اور اس کے بنیادی احکامات اور تعلیمات کو نظر انداز کر کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن میں نے اب تہیہ کر لیا تھا کہ میں اس پھل فروش کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ویسے ہی عمل کروں گا جیسے اس نے کیا تھا، کیونکہ میں نے جان لیا تھا کہ حقوق العباد بہت بڑی چیز ہے اور اللہ نے اسی لیے حقوق العباد پر بہت زیادہ زور دیا ہے۔ میں نے آج جب یہ سبق سیکھ لیا تھا تو یقیناً ہمیشہ اس پر عمل کرتا رہوں گا، اور مجھے پورا یقین ہے کہ میرا رب میری پچھلی غفلت کو معاف کر کے مجھے ایک موقع ضرور دے گا اور میں اپنی آئندہ آنے والی زندگی کو بہتر طریقے سے گزار سکوں گا۔ تو ناظرین، کیسی لگی آج کی کہانی کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔